वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा. क्या बनेगा मेरे प्रोग्राम का? सेगमेंट अच्छा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? शो की रेटिंग अच्छी आएगी या नहीं आएगी? अगर अच्छी रेटिंग नहीं आई तो क्या होगा? आज जॉब का इंटरव्यू है, किस तरह के सवाल होंगे? क्या मैं ये इंटरव्यू क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? अगर नहीं कर पाऊंगा तो फिर नेक्स्ट क्या करूंगा? कुछ लोग होते हैं जो मुसलसल इन सवालात में, उनकी परेशानियों में घिरे रहते हैं, सोचते रहते हैं. इस सोच की वजह से अपनी नींद भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, अपनी सेहत भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, दूसरों के बारे में नेगेटिव ख्यालात भी पाल लेते हैं, लेकिन परेशानी का शिकार रहते हैं तो सिर्फ ऐसे लोग जो कि ओवर थिंक हर वक्त करते रहते हैं. क्या इसका कोई फ़ायदा भी है हमें या नहीं? आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो आज उनसे हम ज़रा इंसानी नफ्सियात को जांचने की कोशिश करेंगे. अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग. कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम. प्लेजर टू हैव यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. लंबे अरसे के बाद. अच्छा, सोचना मैं हमेशा जब भी साइकोलॉजी के हवाले से, नफ्सियात के हवाले से जब भी हम कोई सेगमेंट डिज़ाइन करते हैं तो मुझे एक सवाल का जवाब नहीं मिल पाता. मैं चाहूँगी कि आप उस पर रोशनी डालें. सोचना, ज़्यादा सोचना या कम सोचना, ये हमारे बस में है? बिल्कुल हमारे बस में है. पहले तो थैंक यू सो मच नबीहा फॉर डूइंग अ वंडरफुल शो. नंबर 2 ये है कि जब आप ओवर थिंकिंग की बात करते हैं, पहली बात तो कि थिंकिंग होनी चाहिए, बट थिंकिंग क्रिएटिव होनी चाहिए, थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए. बट ऑब्वियसली ऑल द टाइम यू कैन नॉट बी पॉजिटिव बिकॉज ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं. लेकिन कुछ लोग हैबिचुअल हो जाते हैं ओवर थिंकिंग के, और मज़े की बात है कि वो ओवर थिंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है. इसको लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ लेमैन्स लैंग्वेज कि अगर आपके सारे दिन की फॉर एग्जांपल 100 एनर्जी है, 100 कैलोरीज और 100%, और उसमें से इफ़ यू आर स्पेंडिंग 80% ऑफ योर एनर्जी जिसकी नेगेटिव वाइब आ रही है कि मुझसे ये काम होगा या नहीं होगा, मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं होगा, मैं कामयाब ज़िंदगी में होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मुझे लोग एक्सेप्ट करेंगे, जो सबसे ज़्यादा ये होता है, व्हाट द पीपल गोना थिंक ऑफ मी, what the people, whether the people they accept me socially or not. क्या मैं ऐसे काम करूँगा तो दूसरों को प्लीज़ कर पाऊँगा कि नहीं. आप देखिए सारी हमारे दिन के अंदर, हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा एनर्जी और हमारी थिंकिंग इस थॉट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है कि वेदर वी आर एबल टू प्लीज अदर्स और नॉट, क्योंकि प्लीज़ करेंगे तो सोशल अप्रूवल मिलेगा. यू गॉट इट. अच्छा, उस सोशल अप्रूवल के चक्कर में क्या होता है, अपनी इंडिविजुअलिटी और अपनी पर्सनालिटी हम मसख करते जाते हैं, डैमेज करते जाते हैं. यू सी, बिकॉज वी हैव टू प्लीज ऑल द टाइम, वेदर इज़ योर फैमिली, वेदर इज़ योर इमीडिएट फैमिली और द सिग्निफिकेंट अदर्स और योर वर्क प्लेस के कॉलीग्स एंड एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा. इट्स गुड टू बी, वो कहते हैं ना, एक कंपैटिबिलिटी में आकर चलना, जहाँ पर आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी भी मेंटेन रहे और फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, जहाँ अडेप्टेबिलिटी हो. ओवर थिंकिंग क्या करती है, ज़्यादातर ओवर थिंकिंग, और स्पेशली अगर 80% आप सोच लें सारे दिन में नेगेटिव एनर्जी है, 20% विल बी लेफ्ट ओवर फॉर दी कंस्ट्रक्टिव एंड दी प्रोडक्टिव वर्क. तो आप सारी ज़िंदगी, पूरे दिन के अंदर आप सोच लें कि क्या काम करेंगे. अगर आप ये सोचेंगे, अगर हमारे कैमरामैन्स बैठे हुए ये कहते हैं कि अच्छा यार पता नहीं हमारी सही होगा कि नहीं होगा, सो ऑल द टाइम दे आर गिविंग अ रिस्क टू देयर ओन, जिसको कहते हैं ना एक क्रिएटिविटी को. एक तो ये चीज़ आपने कहा ओवर थिंकिंग. नंबर 2, हम कुछ जो एशियंस जो हैं, ठीक, कल्चरली स्पीकिंग वी आर हैबिचुअल ऑफ ओवर थिंकिंग. बार बार एक चीज़, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है माइनर सा, we will keep on repeating. और ज़्यादा ओवर थिंकिंग जो मैंने देखा है अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में और जो थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किए, फीमेल्स बहुत ज़्यादा करती हैं. इफ़ समथिंग हैपन्स इन देयर होम और एट वर्क प्लेस, यू माइट हैव सीन दे कीप ऑन रिपीटिंग दैट स्टफ अगेन एंड अगेन. अपनी माँ को भी बताएंगी नबिया, फिर बहन को बताएंगी, फिर भाई को बताएंगी, फिर फ्रेंड को बताएंगी, फिर वर्क प्लेस पे. द मोर यू टॉक अबाउट अ नेगेटिव इंसिडेंट, द मोर स्ट्रॉन्गर द कनेक्शन, ब्रेन के अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है. तो रिपीट करने से क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रैक्टिस इफेक्ट, कि जितना आप उसको बार बार रिपीट करोगे उतना ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कनेक्शन बन जाएगा. नेगेटिव कनेक्शन की आपने बात की, मैं यहीं से इस बात को कंटिन्यू करना चाहूँगी कि जब हम ओवर थिंक करते हैं या हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, और प्रोग्राम के आगाज़ में भी मैंने कहा कि हम अपनी नींद भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, अपनी सेहत भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो ऐसे लोग अक्सर दूसरों को भी मिस जज कर जाते हैं. हमारे जो सराउंडिंग्स में हमारे जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं,
فار ایگزامپل شوہر یا بیوی ہیں, آپ کے ان لاز ہیں, آپ کے کولیگز ہیں, آپ کے ورک پلیس میں ہیں, تو ہم نے ایک پہلے سے ہی ایک پرسیپشن بنائی ہوئی ہے کہ نہیں میں نے اس شخص سے یہ بات نہیں کرنی کیونکہ اس کا جواب تو یہی آئے گا. یا اگر کبھی کوئی ہمیں اچھی بات بھی سکھا رہا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ مت دینا, تو ہم کہتے ہیں اس کے پیچھے بھی اس کا کوئی اپنا مفاد ہے, اس کا اپنا کوئی انٹرسٹ ہے. تو یہ ساری باتیں تبھی آتی ہیں جب آپ بہت زیادہ ڈیپ جا کے, بہت اوور تھنک کر کے, میرے خیال سے ایسا شخص نیگیٹو ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, نیگیٹیوٹی کے چانسز. اچھا, اس میں 2 چیزیں آپ نے بات کی. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ جج کرتے ہیں یا مس جج کرتے ہیں. بینگ ججمنٹل از انٹائرلی اے رانگ ورڈ ان سائیکالوجی. ہم نے جج کرنا ہی نہیں, ایویلویٹ ہوتا ہے, اسیسمنٹ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے آپ پروز اینڈ کونز دیکھتے ہیں ٹو امپروو دا کوالٹی, چاہے اپنی لائف, چاہے اپنے بچوں کی لائف, چاہے اپنے گھر کی لائف, چاہے اپنی ورک پلیس کی لائف, وٹ ایور. لیکن ججمنٹل جب ہم ہوتے ہیں, آلویز ریممبر وی ہیو نو رائٹ ٹو بی ججمنٹل, کیونکہ ہمیں دوسرے کا نہیں پتا کہ اس کے کانٹیکسٹ اور اس کے سینیریو اور اس کی لائف میں کیا ہو رہا ہے. تو ایک تو ججمنٹل کا ورڈ ہمیں اپنی ڈکشنری سے آپ بھی نبیہ آج کے بعد نکالیے. وی آر ناٹ, ہماری اتنی اوقات ہی نہیں کہ ہم ججمنٹل ہوں کسی کے بارے میں. ہاں, انالیسز از اے ڈفرنٹ تھنگ. انالیسز از اے سائنٹیفک ٹرمز. انالیسز میں کیا ہوتا ہے, جیسے سیلف انالیسز ہم کہتے ہیں, اپنی بھی گرومنگ کے لیے, اور آپ کو انالیسز کی حد تک کرنا چاہیے کہ کون سے آپ کے ایسے دوست یا کولیگز ہیں جو آپ کے لیے سپورٹیو ہیں, جو آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, جو آپ کے لوز میں دے آر اسٹینڈنگ ود یو, اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس ٹائم پہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں. اتنی عقل ہونی چاہیے اس حد تک کہ آپ انالیسس کر پائیں ٹو سی کہ آپ کو کن لوگوں کے ساتھ چلنا ہے اور رہنا ہے. تو آپ نے کہا ایسے لوگ جو ہے زیادہ اوور تھنکنگ, یہ زیادہ تر میں پھر وہی کہوں گی کہ جو لوگ اس کو بولتے ہیں ایزیومڈ ایکسپیکٹیشنس, آپ اپنے ذہن کے اندر ایزیوم کر لیتے ہیں کہ اچھا, آپ نے کہا کہ جیسے میں یہ سوال پوچھوں گی تو مجھے آگے سے یہی جواب آئے گا. اگین, اگر آپ کو پتا ہے کہ ویسا ہی جواب آنا ہے تو آپ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کریکٹ. ٹھیک. سو یو سم ویئر یو ہیو ٹو اسٹاپ یور سیلف. آپ کو اگر اگلے کی پرسنالٹی یا ان چیزوں کا پتہ ہے تو ان دس وے یو آر آلسو ویسٹنگ یور اون انرجی. تو ایک ٹائم آنا چاہیے جہاں پر آپ کو چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے, جب میں کہتی ہوں نا ریپ اپ کرنا, جیسے آپ ایک سیگمنٹ کرتی ہیں اس کو بڑے اچھے طریقے سے جب کلوزنگ کرتی ہیں اس کو ریپ اپ کر دیتی ہیں. پرابلم وہاں پر ہوتا ہے وین وی کیپ آن ٹاکنگ اینڈ تھنکنگ اباؤٹ دا پاسٹ وٹ ایور ہیز ہیپنڈ, اسپیشلی نیگیٹو. میں اگر کسی سے پوچھتی ہوں کہ اچھا اپنی زندگی کے کوئی اچھے واقعات بتائیے, تو دے ٹیک اے لانگ ٹائم ٹو تھنک, اچھا یہ ہوا, اچھا یہ ہوا. جب میں پوچھتی اچھا زندگی کے نیگیٹو ایونٹس بتائیے, فوراً سے پہلے تو میرے خیال پوری لسٹ آ جاتی ہے. دیٹ مینس کہ برین کے اندر, اس کی میموری کے اندر نیگیٹیوٹی اور نیگیٹو انسیڈنٹس نے گھیرا کیا ہوا ہے. یہ اسی طرح ہمارے گھر کے اندر کوئی دشمن اینمی آ کے بیٹھا ہوا ہے, بڑے عرصے سے بیٹھا ہوا ہے, اور ہم اس کو فری آف کاسٹ بھی رکھے ہوئے ہیں. حضرت علی کا بھی میرے خیال سے بڑا پیارا کال ہے, غالباً انہی کا ہے, کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی شخص آپ کو بہت برا لگے, آپ سے ٹالریٹ نہیں ہو پا رہا, تو آپ ڈسٹنس نہیں دیکھیں کہ آپ اس کی اچھائی یاد کریں, اچھائی بھی یاد کریں. اور ہم اچھائی دیکھنا ہی نہیں چاہتے, ہم اچھا کسی میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے. حاوی کیا کیا ہوا ہے, بری چیز ہے. بری چیز تو سم ویئر اگر دیکھا جائے تو ہم سب اپنی جو ہماری ایگوز بھی ہوتی ہیں, میں اپنی, اب سیلف رسپیکٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ, لیکن ایگوز جو ہے نا وہ اس کی آڑ میں بھی ہم لوگ بہت زیادہ, جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم حاوی, آپ نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ وی آر بینگ رائٹ آل دا ٹائم. ہمیں یہ شروع سے ٹریننگ ہی نہیں کی گئی کہ اگر ہم سے غلطی ہو گئی, اوکے سوری, موو آن, لیٹ اٹ گو کے علاوہ آپ لرن تو کرو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم نبیہ ایسے بھی ہوتی ہیں چیزیں کہ کچھ لوگوں کی وہ ہیبچول ہو جاتے ہیں, دے سے سوری دین اگین دے ڈو دا مسٹیک, پھر وہ سوری بولتے ہیں, پھر وہ وہی مسٹیک کرتے ہیں. مینٹل کنڈیشن آپ کی ہوگی نا, کہ نہیں مینٹل کنڈیشن بار اگر آپ اگریسو ہو رہے ہیں, ابیوسو ہو رہے ہیں, سوری کہہ رہے ہیں, اور پھر دوبارہ اگریسو ہو رہے ہیں, پھر دوبارہ ابیوسو ہو رہے ہیں. بہت ہوتا ہے کہ جی کپلز کے اندر, میرڈ کپلز کے اندر اگر آپ دیکھو تو فیمیلز اکثر کہتی ہیں کہ جی میاں نے سوری بول لیا, اچھا پھر موو آن ہو گئے, پھر اگلی دفعہ 2 گالیاں دے دی, پھر موو آن ہو گئے, پھر اس سے اگلی دفعہ ایک چپیڑ پہ آ جاتا ہے, جو کہ وائلنس کی اگین بگننگ.
What I'm trying to say is that کہ چیزیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہم اپنی لمٹس کو ڈیفائن نہیں کرتے. اب وہ لمٹس ہم کیوں نہیں ڈیفائن کرتے؟ کیونکہ ہم اسی تھنکنگ میں رہتے ہیں وی ہیو ٹو پلیز ادرز آل دا ٹائم. پلیز ہمیں اپنی نیکسٹ جنریشن کو, اپنے بچوں کو یہ چیز جو ہم نے نہیں سیکھی کہ وی ہیو ٹو لرن ٹو سے نو. اگر آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے یا اگر آپ کو کسی سے ملنا پسند نہیں ہے, فورس مت کرے کسی چیز کے لیے, جبرن جس کو کہتے ہیں نا مت کریں. آج کل آپ بہت سی چیزیں دیکھیں, ایون جو ایڈلٹس ہیں ان کی شادیوں کے لیے کتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہاں پر. تو آئی تھنک یہ جو اوور تھنکنگ آپ بات کری, کلچرلی جو ہے ہمارے ایشین جو کلچر ہے اس کے اندر بہت زیادہ ہے کہ ہم بیٹھ کے چیزوں کو ریپیٹ بہت کرتے ہیں. اور بس خواتین کو میرا ایک ذرا یہ ہے کہ بار بار ریپیٹ بھی دیکھیں نا, گیدرنگز ہوتی ہیں, سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں, کوئی ڈنرز ہوتے ہیں, تو ہمارا فیوریٹ کام ہوتا ہے کہ وہ گروپ بیٹھا ہوتا ہے جو ہر چیز کو کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے. کھانا ایسا تھا, کپڑے ایسے تھے, کس نے آ کے سلام کیا, کس نے نہیں, گھر آ کے بھی ڈسکس کرتے ہیں پھر اس کو مزید. اور آپ یہ دیکھو کہ گاسپس میں جب ہم کرتے ہیں, کچھ لوگ اس کو تھوڑا سا ذرا بھی ذرا لیتی ہیں, کچھ معذرت کے ساتھ, کچھ ہلکا احباب میں, کچھ سرکلز میں لوگ کہتے ہیں اوکے ہم تو جو ہے صرف چٹ چیٹ کر رہے ہیں, ہم تو صرف آن اے لائٹر نوٹ ڈسکشن کر رہے ہیں. رہنمائی بھی کرنی ہے تو وہ تنہائی میں کرنی چاہیے, تنہائی میں 10 لوگوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے کریکشن. اگر آپ کر بھی رہے کہ اس سے بھی کسی کی دل آزاری ہو سکتی ہے. اوور تھنکنگ کی ایک اور میں یہاں پر سائیکولوجیکل نفسیاتی طور پر لوگوں کو جو ایک ایجوکیٹ کرنا چاہوں گی کہ جب ہم بار بار ایک چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو سم ہاؤ وی گیٹ اسٹک ان دا پاسٹ. ہم ماضی کے اندر رک جاتے ہیں. جب رک جاتے ہیں تو ہم بار بار اچھا یہ نہ ہوتا, اچھا کاش ایسا نہ ہوتا, اچھا اگر وہ مجھے ایسی بات نہ کرتا, اچھا اگر اس نے مجھے ایسی بات کی تو مجھے تو آگے سے ایسے جواب دینا چاہیے تھا, اگر حالات ایسے ہو جاتے تو جو ہے. اب وہ کاش اگر وہ سب جو آپ نے بات کی نا کہ وہ ایکسپیکٹیشنز ہیں ہماری, اب ہم ان ایکسپیکٹیشنز میں کیا ہو گئے, پھنس گئے ہیں کہ ماضی میں یہ چیزیں جس کو کہ ہم اس طرح سے ریورس نہیں کر سکتے. وی کین اونلی لرن لیسنس فرام دا پاسٹ اینڈ فرام دی ادرز ایکسپیرینسز اینڈ فرام آر آبزرویشنز اینڈ انالیسس, دیٹس اٹ. اچھا کچھ لوگ ہمیشہ پھنسے رہتے ہیں, جیسا کہ آپ نے بولا, زیادہ لوگ پھنسے رہتے ہیں. کیسٹ ہے وہ وہیں پہ, اکثر کبھی کسی سے ملاقات ہوتی ہے 10 سال کے بعد, فار ایگزامپل, یا آپ دیکھ لیں آپ کے کزنز ہو گئے جن سے آپ نہیں مل پاتے, وہ آپ سے بچپن کی وہی بات کی, تم تو بچپن میں تم تو ایسے کرتی تھی, تم تو ایسے کرتے تھے. تو میں کہتی ہوں کہ پلیز گرو اپ. اپنا دماغ آپ 10 سال پہلے ویسے نہیں لرن کرتے ہیں, آپ سیکھتے ہیں, آپ لیکن وہ وہیں پہ اٹکے ہوئے. اور آپ نے نبیہ, تم نے لوگوں کو اکثر سنا ہوگا ہم تو ایسے ہی ہیں, ہم تو چینج نہیں, ہم تو دل کے کھڑے ہیں, صاف زبان کر دیے بس. اور مزے کی بات, ہم تو ایسے ہی ہیں, ہم تو پہلے بھی ایسے تھے. مطلب واٹ اے شٹ کہ اگر آپ نے پہلے بھی ایسے تھے اور ابھی بھی ایسے ہیں, یو ہیو ناٹ لرنڈ ان آل دیز ایئرز. اگر آپ نے زندگی میں چیز سیکھی نہیں ہے اور آپ وہیں اکثر, جیسے کہ اس میں میں مرد حضرات کو کہوں گی, وہ اکثر جب چیزیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں ہم تو ایسے ہی ہیں, یو ہیو ٹو ٹالریٹ, یو ہیو ٹو کمپرومائز. تو اگر آپ نے 10 سال پہلے بھی ویسے ہیں اور 10 سال بعد بھی ہیں تو آپ کی لرننگ کہاں ہے, آپ کا وہ علم کہاں ہے, آپ نے سیکھا کیا ہے. تو میرا خیال ہے فلیکسیبلٹی سارے کے اندر بہت ضروری ہے, جس سے کہ انسان اوور تھنکنگ ہمارے جتنے نفسیات, سب سے پہلے سرنڈر کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ شیشے میں آئینے میں کھڑے ہیں, آپ چلیں کسی کے سامنے آپ جا کے نہ کریں, آپ اپالوجی نہ کریں, اگر آپ کو لگتا ہے غلطی ہوگی آپ مت معذرت کریں, لیکن اگر آپ تنہائی میں آغاز یہاں سے کریں, فیس یور سیلف, اپنے آپ کو فیس کریں, اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے آپ کو کنونس کریں, مانیں اس بات کو کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے. کنفیشن آپ کریں گے, آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ آپ اس کی نیکسٹ اسٹیج پہ آپ بڑھتے چلے جائیں گے. لیکن اس کا ایک اپوزٹ چیز بھی ہوتی ہے, کچھ لوگ سیلف بلیمنگ میں بہت کہ اگلے کی غلطی ہے, نہیں میری وجہ سے ہی ہوا ہے, نہیں میری قسمت میں ایسا تھا, یہ تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیوں ایسا کرتا ہے, سیلف پٹی, سیلف بلیمنگ. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دیٹ کہ ہم کانفرنٹیشن کم کرتے ہیں, کہ بیٹھ کر, خاص طور پہ فیمیلس کو ہم نے ابھی تک یہ ٹریننگ نہیں دی کہ کیسے 1-to-1 ٹیبل ٹاک کرنی ہے ود ایور, آپ کے ساتھ, اپنے پارٹنر کے ساتھ, ورک پلیس کے اوپر کوئی اگر ایشو ہو گیا ہے. ٹیبل ٹاک از ویری مچ امپورٹنٹ, لیکن ہم کانفرنٹیشن اور آرگومنٹیشن سے ہم بھاگتے ہیں کیونکہ ہم ایموشنل قوم ہے. آج ابھی کوئی پالیٹکس یا کوئی ریلیجس ٹاپک آپ دیکھیں چھڑ جائے وہاں پر تو ایک عجیب سا ماحول ہو جاتا ہے. سو اگین اس سارے کے اندر میں پھر کہتی ہوں کلچرل جو ہمارے اوپر امپیکٹ ہے دیٹ از ٹو مچ, اور اس کے اندر وی انجوائے گاسپس, وی انجوائے ریپیٹنگ دا اسٹف. جیسے آپ نے کہا پاسٹ کی بیٹھ کے, اچھا تم تو پہلے ایسے تھی, اچھا تم, نیگیٹو چیزیں ہم لوگ یاد کرواتے ہیں.
امپرنٹس جو ہوتے ہیں نا بچے کے دماغ میں, آلویز ریممبر, اگر وہ بار بار اسپیشلی جو گھروں میں ابیوز ہوتا ہے, یہاں سب لوگ آڈینس بھی سن رہی ہے کہ جب گھروں میں ہمارے بیڈ روم ایشوز بیڈ روم تک نہیں رہتے, جب وہ بچوں تک جاتے ہیں تو وہ امپرنٹس ہمیشہ رہ جاتے ہیں. اور صرف اپنے گھر نہیں, انٹرسٹنگ تھنگ از کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی جس قسم کا ایگریشن اور وائلنس اور جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں, تو آج کل وہ بھی ایک چیلنج ہے پیرنٹس کے لیے. بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں. اچھا, میں اسی چیز کو آگے سے بڑھانا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہم بری چیزوں کو مسلسل سوچ رہے ہوتے ہیں یا بلیم کر رہے ہوتے ہیں, یا ہم ہر زندگی کے پہلو میں معاملے میں ہم نیگیٹو چیز کو ہی, اگر یہی ہم سوچ اپنی پازیٹیو چیزوں پر انرجی اپنی لگائیں کہ ہمارے ساتھ لائف میں مجھے لائف میں یہ حاصل کرنا ہے, اور آپ وہ مسلسل بولتے رہیں, اپنے گول سیٹل کریں اور اچھی چیز کے لیے ایفرٹ کریں, تو آئی تھنک ایک انرجی ہے نا ہمارے یونیورس کی, اس 100% انرجی میں اگر آپ 80% پازیٹیو لگائیں گے تو یہ تبھی ہوئے گا, ملے گا نا اس کا. اچھا, یہ بھی اس کو ہم بولتے ہیں اپنے تھنکنگ پروسیس کو گریجولی ری پروگرامنگ کرنا. میں ذرا اس کے لیے ٹرم یوز کر رہی ہوں. پروگرامنگ مینس کہ جیسے ہماری ایک سیٹ بائی ڈیفالٹ پروگرامنگ ہے, ویدر اٹس کلچرل اور فیملیل جو فیملی کی ہوتی ہے, اور یا سرٹن جو ہے, اس کو بولتے ہیں ری پروگرامنگ. جب موبائل یا کسی گیجٹ کے اندر کوئی وائرس آ جاتا ہے اور وہ پوری ڈر ہوتا ہے کہ ونڈوز کو کرپٹ کر دے, تو آپ اس کو ری فارمیٹ کر دیتے ہیں. کریکٹ, ٹھیک. اسی طرح ہمارا جو برین ہے اس کی ایک سرٹن وائرنگ ہے اور کنیکشنز ہیں, سرٹن پیٹرن آف تھنکنگ ہے. اب اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سروائیو نہیں یا فٹ نہیں ہو پا رہے یا اس سے آپ کی انرجی ویسٹ ہو رہی ہے, تو کہیں نہ کہیں اپنے کنیکشنز کو ری پروگرامنگ کریے, ری کنیکشن کریے. آج ہی جو لوگ بیٹھے سن رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ اگر سوچتے ہیں, اچھا مزے کی بات ہے, لوگ کہتے ہیں جی بزی رہنا چاہیے, پھر اوور تھنکنگ. یہاں بھی میں لوگوں کی کریکشن کر دوں کہ بعض لوگ ابھی کام پہ بھی بیٹھے ہوئے ہوئیں گے, سیٹ پہ بھی بیٹھے ہوئے ہوئیں گے, دماغ کہیں اور پر ہوئے گا, دماغ اور چیزوں میں چل رہا ہے. سو مائنڈ از اسٹل گیونگ نیگیٹو انرجی ٹو دیٹ ایشو. یہ ساری سائڈس نیگیٹو نہیں ہے, کچھ پازیٹیو اس کے پہلو بھی ہیں. فار ایگزامپل کہ ایسے لوگ دور اندیش ہو سکتے ہیں, پلاننگ اچھی کر سکتے ہیں. کریٹو تھنکنگ, وہ دیٹ از ڈفرنٹ. دی کریٹو تھنکنگ ایک پازیٹیو سائڈ ہے کہ اگر ایسا شخص ہے جو کہ بہت اوور تھنک کر رہا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ بہت اچھی پلاننگ کے ساتھ اپنے معاملات دیکھے. Well, these kind of genius people, they are always misfit in the society because پھر they don't give enough time to their family, they don't give time to their own self. اس کو کہتے ہیں نا workaholic type. دیکھیں creativity is very good. بٹ پھر وہی بات ہے کہ کریٹیوٹی میں اور اوور تھنکنگ اس طرح ڈفرینس ہے کہ کریٹیوٹی میں یو آر ایبزاربڈ ٹو کریٹ سم تھنگ نیو, ویئر ایز ان اوور تھنکنگ یو آر اسٹک ان پاسٹ. آپ ماضی میں رک گئے ہیں, وہاں پر ہی باتوں کو بار بار چیزوں کو آگے موو آن نہیں کر رہے ہیں, اور اگین اس میں پھر ہماری ایکسپیکٹیشنس کا معاملہ بھی آ جاتا ہے. ڈاکٹر امین صاحبہ بتائیں گا, ایسے لوگ کم خوش ہوتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ جنرلی ہمیں خوش ہونے کا طریقہ ہی نہیں سکھایا گیا. یہ تو میرے خیال سے نیکسٹ پروگرام پہ پلان کرنا چاہیے. آرٹ آف لیونگ ہیپی, وہ ہم صرف کہتے ہیں کہ جی وی آر ہیپی, ہاؤ آر یو, وی آر فائن, ناٹ گڈ, ناٹ بیڈ, ڈوئنگ گریٹ, ہم نے ہاں یو لکنگ واو. سو ہمیں ایک ہیپینس, جو ٹرو ہیپینس جو ہے, اگین اس پہ بہت زیادہ جو موٹیویشنل اسپیکرز بھی بات کرتے ہیں, فلاسفرز بھی بات کرتے ہیں, تو کبھی اس پہ پروگرام کریے تو تھوڑا سا اس کے اوپر میں نفسیاتی طور پہ بھی کہ ہیپینس ایکچولی چیز کیا ہے, دو اٹ ویریز فرام ڈفرنٹ پرسن ٹو پرسن, بٹ اٹس اے سبجیکٹو فیلنگ ہے. کسی اور نے آپ کو نہیں لا کر دینی, سب سے پہلی بات ہے. جو لوگ دیکھ رہے ہیں نا آپ کو, جو ایکسپیکٹ کیے بیٹھے ہیں کہ یہ انسان ہمیں خوش کرے گا, وہ نہیں کرے گا. اچھا, یہ جو آپ نے ورڈ کہا نا نبیہہ, ایکسپیکٹ, یہ ہے ساری برائیوں کی جڑ, ایکسپیکٹیشنز. اور مزید لوگ کتنے آرام سے کہتے ہیں کہ بھائی ایکسپیکٹ کرنا چھوڑ دو, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ بڑا کامن ہم نے جملہ سنا ہوا ہے. یہ میں تھوڑا سا یہاں پر آئی بیگ ٹو ڈفر ود دس آئیڈیالوجی اینڈ اسکول آف تھاٹ. یہ جو نظریہ ہے نا کہ جی ہم دوسروں سے, آپ نے یو مائٹ ہیو ٹی وی انٹرویوز میں موٹیویشنل اسپیکرس کو اور لوگوں کو, پوڈ کاسٹ میں نے سنا لوگ بہت کہتے ہیں جی توقعات نہ لگائیں تو آپ زندگی. اچھا, اب یہاں پر میں تھوڑا سا ڈیپ ڈاؤن ہو کر اگر اس چیز کو یہاں پر اوور تھنک کر لیجئے, کوئی بات نہیں ہے. انالیسس کریں کہ آپ کا اگر کوئی بہت قریبی, آپ کی اولاد, آپ کے پیرنٹس, آپ کے بہن بھائی ان دا بگننگ میں, اس کے بعد پھر جو بھی آپ کے لائف پارٹنر, جب کہیں نہ کہیں جاتے ہوئے جب بانڈنگ بنتی ہے, ریلیشن شپ کا کیا مطلب ہے, ایک بانڈنگ.
اب جب وہ بانڈنگ کو کہیں نہ کہیں خراش آتی ہے, اس کو دھچکا لگتا ہے, وہ ہرٹ ہوتا ہے. ہاں اس کو پھر ڈیل کرنے کا دیٹ از اے نیکسٹ فیز, دیٹ اگر آپ یہ کہو نا جی ایکسپیکٹ ہی نہ کرو, اگین یو آر, آپ زندگی اسی طرح چل رہے ہو, آپ خوش ہو, نہیں, اس طرح سے نہیں ہے. تو میرا تھوڑا سا ڈفر کرتا ہے کہ ایکسپیکٹیشنز نو ڈاؤٹ ایک فطری عمل ہے, ہو جاتی ہیں. ہاں جیسے تھنکنگ از گڈ بٹ اوور تھنکنگ از ناٹ گڈ. سملرلی ایکسپیکٹیشنز ہونا اچھی بات ہے, اور آپ کو اچھا پتہ چل جاتا ہے یہاں سے ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہو رہی ہیں, آپ تھوڑا سا ڈسٹینس پہ آ جاتے ہیں, دین یو اسٹاپ ایکسپیکٹنگ ایٹ دیٹ لیول. لیکن اوور ایکسپیکٹیشنز بھی ایٹ دا سیم ٹائم از ناٹ گڈ. سو وی ہیو ٹو لرن کہ کتنا ڈپینڈ کرنا ہے, کتنا کسی کو خوش رکھنا ہے, کتنا اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے. جو کہ نیند میں بڑبڑاتے ہیں یا بولتے ہیں, وہ بھی سلیپ ٹاکنگ, ہاں یہ بھی اسٹریس کی وجہ سے ہو رہا ہے, یا اس کی دو دماغ تین چل رہا ہے, سوتے ہوئے دماغ چل رہا ہے, اور کچھ لوگ اس کے کچھ بچپن کے بھی ارلی چائلڈہڈ انسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں جس میں فیئرز بھی ہوتے ہیں. وہ ایک ڈفرنٹ فنومینا ہے جس میں سلیپ واکنگ, سلیپ ٹاکنگ, بیڈ ویٹنگ, نیل بائٹنگ, یہ سارے اس کے ڈفرنٹ مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں. نقصان دہ ہے. ویل دیکھیے اس حد تک تو ہے کہ پھر جب سلیپ ٹاکنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے, یا سلیپ واکنگ جس میں لوگ بعض اوقات باہر چلے جاتے ہیں گھر کے دروازے کھول کر, تو وہ پھر اس ٹائپ. لیکن اس کے جو ڈائنامکس ہے نا, اس کی جو ریزنز ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, وہ ارلی چائلڈہڈ ایکسپیرینسز ہیں. کیا تھیراپی کی جائے, کیسے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں, کیسے ہم ریئلائز کر سکتے ہیں, سیلف کیور کر سکتے ہیں, خیال کر سکتے ہیں, اوور تھنک نہ کریں, نیند خراب نہ کریں, صحت نہ بگاڑیں اور خوش رہیں. میں جی یہ دس دیتا کہ میں خوش رہنا, تو ہاؤ ڈو پیپل, آپ میرا تو بزنس ٹھپ کر رہی ہو. نہیں, ٹپس دیکھیں خواتین, ضرورت ہے اچھی بات پھیلانی چاہیے. تھیراپی کی جب بات آتی ہے نا, تو تھیراپی میں میرا خیال ہے 2-3 بڑی آسان سی چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو میں جو خواتین کو خاص طور پر یہاں پہ کہوں گی کہ جو بھی اپنے مسائل ہوتے ہیں نا, خدا را ٹاک ٹو دا رائٹ پرسن. اننیسسریلی جب آپ بار بار اس کو رپیٹ نہیں کرنا, ٹاک ٹو دا رائٹ پرسن, سو دیٹ آپ نے سلوشن ڈھونڈنا ہے, آپ نے پرابلم سالونگ کی طرف جانا ہے, نہ کہ آپ نے اس چیز کو بار بار نہیں بڑھا کے اور اپنی سیٹسفیکشن بھی لے رہی ہوتی ہیں, سیلف پٹی میں مبتلا ہو جاتی ہیں. نمبر 2, جو مردوں کے لیے میں یہ ایک چیز کہوں گی کہ وہ ذرا ایکسپریسو, بالکل اپوزٹ سائڈ پہ کم ہوتے ہیں. ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا ایکسپریسو ہو جائیں, اور خواتین کو چاہیے کہ تھوڑی سی ذرا جو ہے نا ایموشنلی ذرا کم ہو جائے, تاکہ کہیں نہ کہیں بیلنس آ جائے. اور لاسٹ یہ چیز ہے کہ انسان کو یہ چیز بھی ایکسپیکٹ کرنی چاہیے, جو میں بڑی امپورٹنٹ کہوں گی, کہ ڈیتھ از اے پارٹ آف لائف. اس پہ کبھی نبیہہ کریے گا بات, کیونکہ لوگ ڈیتھ فوبیاز کے ساتھ بھی آتے ہیں کہ ڈر ہوتا ہے موت آئے گی قبر میں, یہ وہ بند ہوگا, یہ وہ. when the death is a part of your programming برین کے اندر, تو پھر آپ کو ہر چھوٹی چھوٹی چیز صحت کرے گی نہیں, تب نہیں, اگر ڈیتھ از اے پارٹ, آپ کو پتہ ہے کہ لائف جو ہے اس کی ایک سپین ہے, تو اس کے بعد پھر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انجوائے کرنا اور اس کی ورتھ کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو دس از ویری مچ امپورٹنٹ. میں نے بھی اور ایرج نے بھی نوٹ کر لی, اور واقعی کہ ہم زندگی کی حقیقت کو جانتے ہوئے بھی شاید ہم نہیں دیکھنا چاہتے, اور اس لیے ہم ڈر میں اور خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور ہم جو ہمارا جو پریزنٹ ٹائم ہے ہم اس کو خراب کر دیتے ہیں. ایجنگ از اے پارٹ آف لائف, یہ ایک پروسیس ہے جسے ہر ایک کو گزرنا ہے. بیماری آنی ہے, ہمارا خدا بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا درست ہے, یا اس نے کس رستے سے ہمیں گزارنا ہے, اور کیا سیکھ اس نے ہمیں دینی ہے. تو ایکسیپٹنس ان چیزوں کی ہونا بڑا ضروری ہے. ڈاکٹر امرین, تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنی خوبصورتی سے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہماری آڈینس کے ساتھ. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد سیگمنٹس کو پروگرام میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس.